अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो ड्रोन्स की बारिश है उसका सिलसिला जारी है और कराची से खैबर तक तमाम ही सूबों में ऑलमोस्ट ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये ड्रोन्स किस पर्पज़ के लिए भेजे जा रहे हैं, और ये सवाल बड़ा उठ रहा था कि आखिर पाकिस्तान इस आर्मी जो है इसको क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, ये शहरों के अंदर कैसे पहुंच रहे हैं। इसके ऊपर एक वजाहत भी उनकी तरफ से जारी हुई है और वो काफ़ी लॉजिकल भी है समझने में। लेकिन बहरहाल ये जो ड्रोन्स हैं इनको गिराया तो जा रहा है, ये तो बिल्कुल फॉर श्योर हम देख रहे हैं। लेकिन इस सारे के हंगाम ये एक कौम की डिमांड अपनी जगह मौजूद है कि भरपूर जवाब कब दिया जाएगा। एक और अहम इजलास हुआ और इस इजलास में खिलाफ मामूल मियाँ साहब ने भी शिरकत कर ली है। तो इस इजलास के बाद क्या अहम फैसले हुए, इसका भी इंतज़ार है कौम को। बताया तो यही जा रहा है कि फैसला हो गया है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा और अपने हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा जी इमरान खान साहब के केसेस थे आज इम्पॉर्टेंट, और उनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा उनसे मुलाकात का भी दिन था, लेकिन अली अमीन गंडापुर समेत बाकी जो लोग वहाँ पहुँचे उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। क्या वहाँ पे माहौल रहा, इस पर भी बात होगी। और फिर एक और जो समझने से कासिर हैं हम कि सारी सूरत हाल में जो तवज्जो है वो क्या है, इससे जुड़ा एक अहम मामला ये भी कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं शहर बानो, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी वालदा को उठा लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया, जो भी आप कह लें, क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं है कि वालदा हैं कहाँ। तो वो तो ये क्लेम कर रही हैं कि अगवा कर लिया गया। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी ड्रोन अटैक के हवाले से। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी काफ़ी तफसील से बताया कि मुख्तलिफ ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अंदर तक आ रहे हैं और गिर रहे हैं और गिराए जा रहे हैं। और इन ड्रोन अटैक से पता ये चला है कि एक आदमी शहीद भी हुआ है और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और कुछ जगहों पर ये ड्रोन्स कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके और खुले मैदान में गिरे या इस तरह से गिरे कि उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये सब होता रहा। मैंने आपको बताया था सुबह के लाहौर में, गुजरांवाला में, इसके अलावा उसमें बहावलपुर में एक और फिर कराची में, उसके अलावा जो आपका सिंध के अंदरून इलाके हैं वहाँ तक भी इवन ड्रोन्स गिरे हैं और गिराए गए हैं। तो अब इसमें मज़ीद इजाफा होते हुए पता ये चला है कि इवन रावलपिंडी में जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल करीब भी एक ड्रोन गिरा है। और ये भी एक खौफनाक हमला इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल भी इस वक्त जारी है। पीएसएल मैचेस जो थे उसको भी खुदा न खास्ता टारगेट किया जा सकता था। तो इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय किया गया कि पीएसएल को क्या मौखर कर देना चाहिए या फिर इसको जारी रखना चाहिए। तो फिलहाल ये तय किया गया है कि फिलहाल तो मैचेस जारी रहेंगे, लेकिन इन्हें कराची मुलतवी किया जा रहा है। तो पंजाब में जो मैचेस कजाफी में या रावलपिंडी में हो रहे थे वहाँ पे फिलहाल नहीं होंगे, इन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद ये भी आप देखिए कि खुदा न खास्ता अगर इस अंदाज से ये जो आप समझ लीजिए कि अगर कोई खुदा न खास्ता स्टेडियम के अंदर गिरता ड्रोन या कुछ ऐसी सूरत हाल बनती तो ये फिर एक खौफनाक सूरत हाल होती, क्योंकि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट को पहले ही बहुत देर, आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त धचका लगा रहा है जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर एक अटैक हुआ, जिसके बाद फिर टोटली इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म हो गई थी। और बड़ा अरसा लगा कि पाकिस्तान ने रिवाइज़ किया, ख़ुद को रिवाइव किया, और दोबारा से हमने देखा कि सिक्योरिटी सिचुएशन को इस काबिल किया कि लोग दोबारा से ट्रस्ट करने लगे और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोबारा से आ सकें। तो अब पहले ही बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी इस तरह का खुदा न खास्ता अगर कोई मामला होता तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता था। शुक्र है कि फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी। लेकिन वैसे ये खबर ज़रूर क्लेम कर रही है, कुछ लोग इसको क्लेम कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ यहाँ पर ममालिक के लोग हैं उनको ये एडवाइज़री जारी की गई है कि जंगी हालात के पेश नज़र वो जल्द अज जल्द अपने ममालिक में वापस आ जाएं, पाकिस्तान को छोड़ दें। तो ये एक एडवाइज़री जो है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ज़रूर जारी की गई है अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसके अलावा ज़ाहिर है हम भी इस बात पे वैसे हैरान थे कि एक तरफ जंगी माहौल है लेकिन पीएसएल भी जारी और सारी है, और वहाँ पर जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो भी खेल रहे हैं और जो देखने वाले जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो इस सब में जो है वो काफ़ी ये हैरत अंगेज़ था कि पीएसएल का इस तरह से
جاری رہنا، لیکن اب اسے فی الحال تو کراچی منتقل کیا گیا ہے. لیٹس سی کہ اگر نارمل رہے صورتحال تو یہ کمپلیٹ بھی ہو سکے. اس کے علاوہ جی پنڈی کے علاوہ جب یہ پنڈی میں ڈرون گرا تو اس کے بعد سے پھر لوگوں کی تشویش اور بڑھ گئی، اور بہت سے لوگ یہ آواز اٹھانے لگے کہ عمران خان صاحب بھی چونکہ اڈیالہ میں پنڈی کے اندر موجود ہیں تو یہ تو خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرون جو ہے وہ اڈیالہ کے اوپر اگر آ کے گرا یا کوئی خدا نخواستہ نقصان اس نے کر دیا تو پھر ہم کس کو جواب دیں گے، اور کیسے عمران خان کی حفاظت کو رسک پہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے کافی زیادہ ایک اس کے اوپر پوری کیمپین سٹارٹ کی گئی کہ عمران خان صاحب کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، بلکہ انہیں رہا کیا جائے یا ان کو کسی سخت سیکیورٹی میں کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے. اور اس کے لیے جنید اکبر صاحب نے الگ سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا حکومت سے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو یقینی بنایا جائے. عمران ریاض بھائی نے تو اس کے اوپر اپنا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر اس سارے ہنگام میں خدا نخواستہ اگر انڈیا جان بوجھ کر اڈیالہ کو ٹارگٹ کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو کام اور آسان ہو جائے گا. اگر اس طرح کی کوئی اس نے حرکت کی تو اس صورت میں تو پاکستان میں ویسے ہی خانہ جنگی کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے معاملے میں لے کر کتنا لوگ اس بات کو لے کر جذباتی بھی ہیں. وہ پہلے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر کتنی دفعہ آئے ہیں ان کی رہائی کے لیے، موومنٹ کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کر ہی جو عمران خان کے دشمن ہیں وہ اسی چکر میں کہ چلو جی اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے اور اس میں کچھ ایسا خدا نخواستہ ان کو جانی نقصان ہوتا ہے تو الزام تو انڈیا پہ آ جائے گا کہ جی ٹھیک ہے انڈیا نے یہ کر دیا. تو ہر طرح کی خدشات جو ہے وہ لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں. اس کے اوپر جو یہ مطالبہ ہے وہ زیادہ زور پکڑ گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور ہر کوئی اس کے اوپر پھر بات کرنے لگا. انفیکٹ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر بات ہو رہی تھی کہ جی جب سے جنگ کا ماحول شروع ہوا ہے عمران خان جو ہے وہ بالکل منظر سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اور دیکھیے جی وہ تو کہیں ڈسکس نہیں ہو رہے، وہ تو جناب اب بالکل ارریلیونٹ ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے ہنسی آ رہی تھی ان بے وقوفوں کی اس تجزیوں پر بھی اور اس سوچ کے اوپر بھی، کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے 2-3 دن سے سب سے زیادہ عمران خان ہی سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ بونگیاں مارتے ہیں اور ڈھنگ سے جواب نہیں دے پاتے تو تب بھی لوگ عمران خان کو یاد کرتے ہیں کہ اگر آج عمران خان ہوتے تو وہ یوں بات کر رہے ہوتے، یوں بات کر رہے ہوتے. اور پھر جب یہ خطرات منڈلاتے ہیں کہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، تو تب بھی لوگ عمران خان کو یاد کرتے ہیں کہ جی وہ تو وہاں پہ اڈیالہ میں قید ہیں تو ان کو ہی نہ کوئی نقصان پہنچا دیا جائے. پھر جب ادروائز بھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا تو اس وقت بھی سب سے زیادہ لوگ عمران خان کو یاد کرتے ہیں کہ جی وہ ہوتے تو وہ اس کے اوپر جواب دے چکے ہوتے. اب تک یہ نہ ہوتا کہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے سچویشن، کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے ان کی کہ دیا جائے جواب، لیکن دیا نہیں جا رہا. تو جس بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں ڈسکس تو عمران خان ہی سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ جی جنگ کے ماحول میں لوگ عمران خان کو بھول گئے ہیں تو اور آپ دیکھیے کہ دشمن میڈیا پر بھی عمران خان کی بات ہو رہی ہے. وہ تک یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا اصل لیڈر تو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو یہاں پہ اس وقت حکومت مسلط ہے ان کے پیچھے تو عوام کھڑی ہی نہیں ہے، اس کو تو عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے. تو وہ خود عمران خان کو وہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان کو جو آپ ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ارریلیونٹ نہیں ہوتا، وہ پہلے سے زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے جو بھی کوئی سچویشن بنتی ہے. تو بہرحال یہ سب ڈرونز کا معاملہ جو ہے آگے بڑھا. ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ سکھر اور رحیم یار خان میں بھی ڈرونز جو ہیں وہ آئے ہیں، گرائے گئے ہیں. اچھا یہاں پر اب یہ سوال چونکہ میرے سمیت بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اتنے اندر تک آنے والے ڈرونز کو سرحد پر روک نہیں پا رہا یا اس کو وہیں پہ ناکارہ کیوں نہیں بنا پا رہا. تو اس سلسلے میں ایک سیکیورٹی ذرائع سے کلیریفیکیشن ضرور سامنے آئی ہے جو کہ کافی لاجیکل بھی ہے اور صحیح بھی بات نظر آتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کل رات بھی جب انہوں نے سب سے پہلے ڈرون بھیجا تو اسی طرح اس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا ریڈار سسٹم اور جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے تحت، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے اس میں وارننگ الرٹس جو تھے وہ جاری ہو گئے تھے، جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بیسکلی یہ جو ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو لوکیٹ کر لیا جائے.
اور یہ اس کے بارے میں ساری جو انفارمیشن تھی یہ دشمن تک پہنچ جاتی اور جو یہ میزائل تھے ان کے وہ پھر صحیح طور پر ہم بعد میں ان کو نہ دیکھ پاتے. تو اس لیے انہوں نے یہ جو ڈرونز تھے یہ بھیجے تاکہ پاکستان کو ٹریپ کیا جائے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان اس کو ریڈار پہ دیکھے گا, اس کو وہیں پہ کرنے کی کوشش کرے گا, لاک کر کے مارنے کی کوشش کرے گا, اور وہیں پہ پھر پاکستان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے پھر اس کے لیے ایک دوسرا حربہ آزمایا, اور اب یہ کرتے ہیں کہ یہ بالکل اس کو یعنی بالکل سرحد پر اس کو روکتے نہیں ہیں, بلکہ یہ جب آگے آتا ہے تو اس کے جو جیمرز کے ذریعے اس کو جام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اٹیک کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی کامیابی کے ساتھ مختلف جو ڈرونز ہیں وہ مختلف شہروں میں گرائے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے. اب یہ ڈرونز جو ہیں یہ خاص طور پر اسرائیلی ساخت کے ڈرونز ہیں جس کا نام جو ہے وہ ہیروپ بتایا جا رہا ہے, اور کافی مہنگے بھی ہیں یہ ڈرونز, اور ان کا خاص طور پر جو مقصد ہے وہ جاسوسی ہی ہے, یعنی جاسوسی کے طریقے سے یہ جو آپ کے ڈیفنس سسٹم سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے یہ دشمن تک پہنچاتا ہے. تو ظاہر ہے اگر یہ ڈرون گرائے جا رہے ہیں پاکستان میں تو پاکستان اپنے سسٹم کو سیکیور بھی کر رہا ہے تاکہ جو ڈیفنس ایئر سسٹم ہے اس کی جو تمام راز ہیں وہ دشمن تک نہ پہنچ سکیں. تو ساتھ ساتھ ان کو گرایا بھی جا رہا ہے ایک ٹیکنیکل طریقے سے. تو یہ ایک جو پوری ایکسپلینیشن ان کی طرف سے بھیجی گئی ہے جو کہ یقیناً قابل تحسین ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا الحمدللہ ٹیکنیکلی ہم اسٹرانگ بھی ہیں کہ ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن اگین بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ڈرونز گرانے سے بھی کوئی اتنی تسلی نہیں ہو رہی عوام کی, کیونکہ انہیں اس بات پہ غصہ ہے کہ انڈیا اتنی جرت کیوں کر رہا ہے کہ وہ کبھی ہمارے ملک میں میزائل بھیج رہا ہے, کبھی وہ ڈرونز بھیج رہا ہے. اس کو ہمیں جب تک ڈیٹرنس نہیں شو کریں گے تو یہ سلسلہ تو وہ جاری رہے گا. بھلے ان ڈرون سے کوئی نقصان بھی نہ ہو رہا ہو, تب بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک تو وہ اپنی برتری ثابت کریں گے کہ جی دیکھیں ہم جہاں مرضی اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے پورا شہر ان کا ہلا دیتے ہیں ڈرونز بھیج کے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کا نظام سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے, مفلوج ہو رہا ہے. اب آج ہمارے بچے اسکول گئے ہیں تو انہیں جلدی ہمیں گھروں کو واپس لانا پڑا ہے, آگے پھر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, ہمارے میچز شفٹ کیے جا رہے ہیں. کوئی باہر نکلے گا تو سوچ رہا ہوگا کہ جی ہم یہ پلان کریں یا نہ کریں. تو ظاہری سی بات ہے ایک خوف کی فضا بھی رہتی ہے لوگوں کے اندر اور ایک ڈسٹربنس بھی رہتی ہے. تو وہ وہاں بیٹھ کر ہماری زندگی کو مفلوج کرنے کا حق تو نہیں رکھتے. تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ انہیں ایک دفعہ بھرپور جواب دیا جائے تاکہ ان کی یہ جرت نہ رہے. اب اس کے اوپر جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو اس طرح کی کوئی چیز کلیم نہیں کی تھی ابھی تک کہ ہم نے کوئی ان کے اتنے بندے مار دیے ہیں یا کوئی بہت ہم نے ان کا جو وہاں پہ کوئی میزائل داغے ہیں, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ ضرور ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہم نے کوئی 40-50 فوجی مار دیے ہیں, لیکن یہ ان کا دعویٰ ہی تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دی. یس یہ ضرور ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جو پہلی صبح والی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کو بھرپور جواب دے رہے ہیں, اور یہ بات بھی درست ہے کہ چوکیوں کے اوپر وہاں پر انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے جو کنٹرول لائن کے اوپر جھڑپیں جاری رہی ہیں. لیکن اس سے کس قدر نقصان ہوا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن سامنے نہیں آ سکی. اور اس کے بعد پھر انڈیا کی طرف سے, انڈیا کے وزارت دفاع کی طرف سے ایک پیغام جاری ہوا کہ جناب بھارت کی مختلف انسٹالیشنز کے اوپر پاکستان کی طرف سے رات کو میزائل داغے گئے ہیں جن کو ہم نے ناکام بھی بنایا ہے, اور پاکستان نے کچھ ہمارے فوجی بھی مار دیے ہیں. اب ان کی طرف سے یہ اعتراف جو تھا یہ اس لیے بھی حیران کن تھا کہ پاکستان کی طرف سے اگر میزائل بھیجے گئے ہیں تو انہوں نے تو اس بارے میں کوئی کلیم نہیں کیا کہ ہم نے ان کے اندر انڈیا کے مختلف شہروں میں یہ کام کیا, کیونکہ انڈیا نے جو یہ پیغام دیا یا پریس ریلیز جاری کی اس میں تو انہوں نے اپنے مختلف شہروں کے نام لکھے کہ جی وہاں فلاں جگہ پر ہماری انسٹالیشنز کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا. تو اس سے اب دو طرح کی تھیریز جو تھی وہ بنتی ہیں. کیا واقعی پاکستان انڈیا کو آلریڈی جواب دے چکا ہے میزائل بھیج کر مختلف شہروں کو ٹارگٹ کر کے, یا یہ کہ یہ انڈیا ایک جھوٹا پیغام بنا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے آج صبح سے جارحیت کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور یہ ڈرونز بھیجنے کا, تو یہ اس کو ایک جواز فراہم کرنا چاہ رہا ہے اور جھوٹ کی اس نے یہ ساری ایک دکان کھولی ہے کہ جناب پاکستان نے ہمارا سویلین مارے ہیں اور ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جی ہم اگر اب بھی ان کے اوپر یہ ڈرونز اٹیک کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہم وار لائک سچویشن میں, تو اس کی وجہ
وجہ یہ ہے, سیز فائر نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو اب یہ اس کا جواز ہے یا سچ میں ان کا یہ کوئی نقصان ہوا ہے, اس کے بارے میں ابھی حقیقی کنفرمیشن تو اتنی زیادہ نہیں ہو سکی, لیکن بہرحال یہ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ جواز تلاش کرنے کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کر بنا کے بات کو بتایا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان نے ان کو صحیح ٹھیک ٹھاک جواب پہنچایا ہے, تبھی انہوں نے یہ سارا دن آج تماشا ڈرونز والا لگا رکھا ہے. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ایک میٹنگ بھی ہوئی, اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی پہنچے ہیں, اس میں ظاہر عسکری قیادت بھی موجود تھی, اور فردر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے, جس کے بعد پھر سے یہ خبر آئی ہے کہ نہیں, ہم نے ان کو بھرپور ابھی جواب دینا ہے, لیکن ہم جلد بازی نہیں کریں گے, کوئی ہم جذباتی طریقے سے جواب نہیں دیں گے, بلکہ ہم کیلکولیٹڈ جواب دیں گے اور ہم اپنی مرضی اور اپنے ٹائم کے حساب سے جواب دیں گے. تو اب پھر اگین اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے آپ کو میں کچھ اپڈیٹ ضرور دے دوں. ایک تو عمران خان صاحب کا 9 مئی کے مقدمات سے جڑا کیس تھا, جس میں 9 مئی کے 8 مقدمات تھے. عمران خان صاحب کی ضمانت ہونا تھی, لیکن یہاں پر ان 8 میں سے 6 مقدمات کا جو ریکارڈ تھا وہ پیش کیا جا سکا, 2 کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا, اور اسی بنیاد کے اوپر پروسیکیوٹر نے تاریخ جو تھی وہ آگے بڑھانے کی درخواست کر دی کہ جی اگلی تاریخ پر ہم کمپلیٹ جو ریکارڈ ہے وہ پیش کر دیں گے. 15 مئی تک یہ جو ضمانت کا معاملہ ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے. دوسری طرف القادر ٹرسٹ کیس میں جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہوئی ہے, اس کی سزا معطلی کی سماعت ہونی تھی, 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی آج کے روز, لیکن آج کوئی کارروائی نہیں ہوئی. انہوں نے پھر سے ڈیلے ہی کیا ہے. صرف انہوں نے کہا کہ جی جو اعتراضات تھے درخواست کے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, اور اب اس کو اگلی کسی ٹائم پر ہم, بلکہ اگلے ہفتے میں ہم اس کو کسی دن سن لیتے ہیں, سماعت کر لیتے ہیں. تو اب اگلے ہفتے میں دوبارہ سے یہ جو کیسز ہیں اس کے اوپر بات ہوگی, نوٹسز ہوں گے. تو آج ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید نوٹسز ہو جائیں گے اور پھر آگے اگلے ویک میں اس کے اوپر دلائل شروع ہو جائیں گے, لیکن آج نوٹسز بھی ایون نہیں ہو سکے. تو عمران خان صاحب کی کیسز پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی جناب آج پہنچے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے. ان کے ساتھ ساتھ شاہد خٹک, مینا خان آفریدی, سہیل آفریدی, دیگر جو لوگ تھے جن کے نام تھے شامل لسٹ میں, وہ لوگ بھی پہنچے. لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اب اس بات کے اوپر پھر سب تنقید کر رہے تھے کہ ایک طرف جنگی ماحول ہے, قومی یکجہتی کی بات ہے, دوسری طرف آپ نے یہ ایک عجیب و غریب تماشا لگا رکھا ہے کہ آپ ان کو ملنے نہیں دے رہے عمران خان سے, اور ان کا جو پیغام ہے وہ قوم تک نہیں پہنچ پا رہا. موسم بھی خراب تھا, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی جو پنجاب پولیس تھی وہاں پر ان کو روکنے کے لیے بہرحال تیار کھڑی نظر آئی. تو یہ افسوسناک بات تھی کہ اس طریقے سے جو ہے ان کو وہاں پہ روکا گیا, ملنے نہیں دیا گیا. اب ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, اور وہاں پر پنجاب پولیس کا ایک چھوٹا سا اہلکار جو ہے وہ ان کو روکنے کی کسی طرح بھی جسارت نہیں کر سکتا اگر اس کے پیچھے کوئی تگڑی فورس نہ ہو, کیونکہ قانونی طور پر بھی اس کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کوئی سٹاپ آرڈر نہیں رکھتا کہ علی امین کو وہ روک سکے. لیکن آپس کی بات ہے, یہ مجھے ویسے لگ رہا تھا کہ علی امین بھی کچھ زیادہ آج غصہ نہیں دکھا رہے تھے کہ ہاں واقعی وہ ملنا چاہتے ہیں اور جینونلی ان کو کوئی غصہ آ رہا ہے. بس وہ بھی آئے, آ کے بیٹھے, اچھا جی آگے چلے گئے, تھوڑا سی انہوں نے کلام کیا پولیس والوں کے ساتھ, اور ان کو کہا کہ جی اب دیکھتا ہوں میں مریم نواز بھی کیسے نتھیا گلی میں آ پائے گی, اور یہ وہ آپ کے پاس تو آرڈرز نہیں ہیں, اور اس طرح کی باتیں کی. اور صحافیوں سے بھی گفتگو میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ یہ دیکھ لیں ان کا حال, یہ تو ہمارے ساتھ ہی انگیجڈ ہیں, تو انہوں نے دشمن سے کیا لڑنا ہے, کیا اس کو میسج جائے گا, تو وغیرہ وغیرہ کی باتیں کی. اور اس کے بعد وہ بھی آرام سے سکون سے اپنے اسکواڈ کے ہمراہ روانہ ہو گئے. تو آج جو ان کی وہ باڈی لینگویج تھی اس میں مجھے وہ کوئی ایسی غصہ نظر نہیں آیا کہ جی کیوں عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. تو اب اس کے اوپر میں فردر کیا بات کروں کہ یہ ایک ان کی جینون کوئی آنے کی کارروائی تھی یا ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ نہیں ملنے دینا, یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال ملاقات ان اینی کیس نہیں ہونے دی گئی آج بھی, اور عمران خان صاحب کا آج بھی پیغام باہر نہیں آ سکا. لاسٹلی جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر شہربانو کی جو والدہ صاحبہ ہیں اس کے اوپر ضرور بات کروں گی. شہربانو پی ٹی آئی کی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, 9 عمر سی بچی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کافی ایکٹیو رہتی ہیں سوشل میڈیا پر. ان کو کافی دنوں سے یہ بتا رہی تھی کہ انہیں تھریٹس مل رہے ہیں, اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اکاؤنٹ خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج ان کی طرف سے ان کے اکاؤنٹ سے یہ بات پتہ چلی کہ جی ان کے گھر کو, اسکول کو, ایون بہت سی گاڑیوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے. اور پھر ایونچولی پتہ چلا کہ ان کی والدہ کو ساتھ کوئی لوگ لے گئے ہیں, اور ابھی تک بھی ان کا معلوم نہیں ہے کہ ان کی والدہ کہاں پر ہیں.
تو اب یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس طرح اگر پی ٹی آئی کلیم کرے کہ ان کو بالکل لاپتہ ہی کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ اب خواتین کو بھی کیا لاپتہ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر اگر انہیں گرفتار بھی کیا گیا تو کیوں؟ شہر بانو اگر کوئی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، اس کا اور ان کی والدہ کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. ایک طرف مریم نواز کہتی ہیں جی خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ خواتین کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے ان کی دور حکومت میں. تو یہ جو ہے ساری صورتحال ہے، اور ہم تو بھرپور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور بالکل میرا خیال ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر اب میرا خیال ہے کہ اتنی عقل کر لینی چاہیے کہ یہ کر کے آپ لوگ ابھی تھکے نہیں ہیں. 3 سال سے یہ تماشا آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اس کا حاصل حصول کیا ہے مجھے یہ بتا دیجیے. کیا آپ نے روک لیا ہے؟ کیا بیانیہ رک گیا ہے؟ کیا وہ لوگ رک گئے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، انہیں گرفتار بھی کر رہے ہیں، تو کیا ان کا تشدد برداشت کرنے اس کے باوجود بھی موقف چینج ہوا؟ نہیں ہوا. تو پھر ان تمام چیزوں کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک دشمن الجھا بیٹھا ہے، آپ کو جس طرح سے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور آپ کی توجہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے اوپر ہو کہ ہم نے دشمن سے کیسے لڑنا ہے، آپ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے شاہد خٹک کو کیسے روکنا ہے، علی امین کو کیسے روکنا ہے، شہر بانو کی والدہ کو کیسے ٹوکنا ہے. تو میری سمجھ سے تو یہ بالکل بات باہر ہے کہ ہمارے ترجیحات کیا ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.